Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के सबसे बड़े जमहूरी इदारे कैपिटल हिल पर हमले की फुटेज पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। 6 जनवरी 2021 को होने वाला ये बहुत ही बड़ा जमहूरियत पर जो अटैक था, ये पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले कि मैं इस पर अपनी राय दूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उस हमले की फुटेज की कुछ झलकियाँ मेरे साथ भी देखिए। Take it down! USA! 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 Stop the violence! We the people! We shall obey! मैं ये इंतहाई अफसोसनाक जो झलकियाँ हैं अपने शो में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहता था। वैसे तो आप में से अक्सर ने इन झलकियों को देख लिया होगा। यूएसए में कल से बहस हो रही है कि हमारी डेमोक्रेसी अब इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि दुनिया हम पर हंस रही है, दुनिया हमें हकारत की निगाह से देख रही है। ये सच है कि इस वाक़या से चीन भी खुश है और पूरी दुनिया के वो ममालिक भी खुश हैं। चीन की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई, ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई, सारे ही खुश हैं कि ये अमेरिका में हो रहा है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ टेक है। जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये सब कुछ भी अमेरिका में ही हो सकता था। वहाँ की डेमोक्रेसी जो अब इतनी फ्रेजाइल है, वो इतनी ल्यूक्रेटिव भी है कि उसमें प्रोटेस्ट किसी भी खौफनाक हद तक जा सकते हैं। ये वाला जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन सिर्फ इस प्रोटेस्ट को ही हम काबिल मज़म्मत क्यों कहें? सदर ट्रंप जब 2016 में सदर के तौर पर इलेक्ट हुए थे, तो मुझे तो याद है कि वो मिलियन मार्च उनके इलेक्ट होते ही वाइट हाउस की तरफ चला था, उनके हलफ उठाने के बाद कि ट्रंप इज़ नॉट आवर प्रेसिडेंट। तो तब वहाँ के मीडिया ने उस मार्च का साथ दिया था। क्योंकि अमेरिका का और दुनिया का बेशतर मीडिया भी अब पार्टी बन चुका है, अब वो बिल्कुल हम उसको इम्पार्शल मीडिया नहीं कह सकते। हमने इस इलेक्शन में भी देखा जो अमेरिका में हुए, और दुनिया भर में अब जो इलेक्शन होते हैं तो लिबरल्स और लेफ़्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ जो 90% बल्कि 99% मीडिया उनके साथ खड़ा होता है। उनके मिलियन मार्च, ट्रंप इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट, मिलियन मार्च विमेन अगेंस्ट ट्रंप, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे, इम्पीचमेंट, आखिरी दिन तक उनको हांट किया गया। वो ठीक था। और ट्रंप के सपोर्टर जब ये करते हैं
تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ غلط کرتے ہیں ٹرمپ کے سپورٹر، مگر جو کچھ پیچھے ہوا ان میں سے اگر زیادہ واقعات نہیں، زیادہ انسیڈنٹس اگر نہیں تو بہت سارے وہ بھی فیئر نہیں تھے. لیکن یہ سچویشن ہے کہ امریکہ اس انسیڈنٹ کے بعد پوری دنیا پر امریکنز کے بقول ایکسپوز ہو گیا ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو امریکن پالیٹکس کی جو ڈویسونیس ہے، کیا اس کو امریکن نہیں جانتے؟ کیا دنیا نہیں جانتی؟ وہ ہے. اب اس سے کیا شرمانا؟ اس کا اب مل کر مقابلہ کیا جائے. کیسے مقابلہ کیا جائے گا اس ڈویسونیس کا؟ وہ تو آئل کے دونوں طرف ہے. اس ڈویسونیس کا مقابلہ ڈائلاگ کی صورت میں ہے، کینڈڈ ڈائلاگ کی صورت میں ہے. اور کینڈڈ ڈائلاگ جب بڑے لیول پہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ میڈیا کے لیول پہ چاہیے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میڈیا مکمل طور پر بائسڈ ہے. 99% بائسڈ ہے میڈیا. زیادہ تر لیفٹ اور لبرلز کے ساتھ ہے، اور جو کنزرویٹو کا میڈیا ہے اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، 1 to 2% ہوگی، لیکن وہ ان کے ساتھ بائسڈ ہے. لیکن بیچ والا جو راستہ ہے جہاں پہ بات ہو سکتی ہے آنیسٹی کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہی. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹر تھے، یہ جو پہنچے ہیں ہزاروں کی تعداد میں واشنگٹن میں، تو آف کورس ان کی اپنی ریزنز ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں پروٹیسٹ کرنے کی. جیسے وہ جو بلیک لائفز میٹر والوں کی ہیں، BLM کی، یا جو انتفا والوں کی ہوتی ہیں، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ صحیح ہیں، سب کی اپنی اپنی ریزنز ہیں. مگر یہ بات طے ہے کہ امریکہ میں ڈویسونیس پالیٹکس کے اندر اس طرح کی ہے کہ آدھے امریکنز اس طرف ہیں، آئل کی اس طرف ہیں، آدھے امریکن آئل کی دوسری طرف ہیں. اور یہ صدر ٹرمپ کے اس کہنے کے باوجود کہ آپ گھر کو جائیں، مگر اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ آپ مارچ کریں، اپنا حق مانگیں، ہم نہیں ہارے، ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو ہلری کلنٹن آج تک یہ کہتی ہیں کہ یہ انلیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ تھے، یہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے نہیں جیتے تھے. تو وہ یہ کہتی ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے سپورٹر کہتے ہیں کہ جی یہ بھی انلیجیٹیمیٹ ہیں، تو اس کو بھی برداشت تو کرنا ہوگا. ہاں، وائلنس کو برداشت نہیں کرنا ہوگا. نہ وائلنس کو برداشت کرنا چاہیے، نہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن اس سارے فلتھی پروسیس سے ایک بات تو پتہ چلی پوری دنیا کے لوگوں کو کہ امریکہ میں ڈویسونیس کس انتہا تک جا چکی ہے. آپ اس ڈویسونیس کو یا ان لوگوں کو جن کو آپ سپیس نہیں دے رہے، ان کو آپ کب تک روکیں گے؟ آج انہوں نے یہ کیا ہے، کل وہ جہاں جہاں میجورٹی میں ہوں گے وہ وہاں پر اپنے سخت امیگریشن کے لاز اپنے ریسپیکٹیو گورنرز کے ذریعے، میئرز کے ذریعے، کاؤنٹیز کے ذریعے لے آئیں گے. وہاں پر وہ خود سے واچ ڈاگ سیل بنا دیں گے. تو یہ ڈویسونیس بہت ڈیپ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے. اب میں جب کل سے سن رہا ہوں امریکنز کی یہ باتیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، یہ دنیا کے سامنے کیوں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں جو ڈویسونیس موجود ہے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈویسونیس اندر ہی اندر رہے، یہ میں سمجھ سکا ہوں. ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے. وہی جو ایسٹرن ٹرائبل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے، دنیا کو نہ پتہ چلے. تو دنیا کو ایک نہ ایک دن تو پتہ چلتا ہے جب ابال حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب وبال انتہاؤں کو چھونے لگتی ہے. اس کا پھر ایک ہی حل ہوتا ہے، کینڈڈ ٹاک ہو. جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کینڈڈ ٹاک کا کوئی چانس نہیں ہے. میڈیا کے ذریعے کینڈڈ ٹاک ہوتی ہے، پبلشرز کی کتابوں کے ذریعے کینڈڈ ٹاک ہوتی ہے. انہوں نے دوسری طرف کے یعنی جو کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو کے دروازوں کو آلموسٹ بند کیا ہوا ہے. میڈیا سے بڑا میڈیا اب دنیا میں سامنے آ چکا ہے، سوشل میڈیا. اب دیکھ لیجیے، ابھی تو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہیں،
اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کا ٹویٹر نے وہ بلاک کر دیا 12 آورس کے لیے، اور فیس بک نے اور انسٹاگرام نے ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے کہ جب تک یہ ٹرانزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو اب ڈائیلاگ کی تو یہ سچویشن ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ایران کے صدر روحانی یا آیت اللہ خامنائی یا ایون ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ٹویٹر پہ کہ ہم نے امریکن پولیٹیشنز کے اوپر باؤنٹی رکھی ہوئی ہے؟ تو کبھی ان کے ٹویٹر کو بلاک کیا یا ان کی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا؟ نیور۔ تو پھر اس سے ایک ہرٹفل فیلنگ تو آئے گی ٹرمپ کے سپورٹرز کے اندر۔ اگر یہ پارٹی بن جائیں گے، میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی، اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے سپورٹر جو ہیں وہ چپکے سے گھر بیٹھ جائیں، اب وہ ملینز اینڈ ملینز میں ہیں وہ بھی، تو یہ ڈویسونیس بڑھتی چلی جائے گی۔ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کے لیے، ان کی نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، 6 جنوری کا۔ بہرحال اس پہ ہم بات چیت کو سمیٹتے ہوئے وہ ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ گو ہوم، اور پھر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہے بلکہ قبضہ ہے۔ میں 1 بائی 1 وہ ویڈیو کلپس آپ سے شیئر کرتا ہوں، تھوڑا سا اور کمنٹریز پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. تو صدر ٹرمپ نے ان شدید ہنگاموں کے بعد اپنے سپورٹرز کو کہا کہ گھر جائیے، امن کے ساتھ رہیے، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رہنے دیجیے۔ لیکن یہ ان کا اصرار کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور شاید آنے والے دنوں میں بھی رہے کہ یہ الیکشن فراڈولنٹ تھے۔ اگرچہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت ساری درخواستیں دیں مگر کسی میں بھی وہ لیگلی ثابت نہیں کر سکے۔ ان کے سپورٹرز اور کمنٹیٹر جو ان کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں جو بھی کچھ ایشوز اگر ہیں جو ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللیگل طریقے سے نہیں ہوئے تھے، لیگل طریقے سے ہوئے تھے، یعنی مینوور کیے گئے تھے۔ یہی سوشل میڈیا کے ذریعے، انہی کے میڈیا کے ذریعے، انہی کے بڑے بڑے اداروں کے ذریعے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور صدر ٹرمپ شاید آئندہ بھی یہی کہتے رہیں گے کہ یہ فراڈولنٹ الیکشن ہے۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ ایک الگ بات ہے۔ بہت ساری سچائیاں ایسی ہیں، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں، سم ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو جو کورٹ آف جو بھی لا ہے اس میں پروو کرنا۔ لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ مینوورنگ ضرور رہی اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنی مینوورنگ سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ڈیموکریٹس نے فائدہ اٹھایا، وہ الیکشن جیتے، مینوورنگ کی۔ صدر ٹرمپ نے جو جارجیا کے اسٹیٹ سیکرٹری سے جو باتیں کی تھیں وہ بھی ایک روز پہلے، یعنی جارجیا کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری نے ریلیز کی تاکہ ووٹ کم ملیں۔ تو یہ مینوورنگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنیسٹی کہیں نہیں رہی، وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ اب امریکنز جتنا چاہے کہتے رہیں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے بڑی اعلیٰ عرفہ ہے، لیکن جب چیلنجز سامنے آتے ہیں، جب ڈویسونیس سامنے آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنی خامیاں ہیں۔ اور ان خامیاں کی بہت بنیادی وجہ بہت بڑھ جانے والی پولیٹیکل کریکٹنیس ہے۔ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے کل کے
جو پروٹیسٹ تھے، بلکہ پروٹیسٹ تو میں بھی نہیں کہوں گا، کل کے جو ہنگامے تھے، جو وائلنس تھا، جو تشدد تھا، اس کے بارے میں جو رائے دی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر آخر میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس دوں گا۔ It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America's endured much. And we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. The work of the moment and the work of the next 4 years must be the restoration of democracy, of decency, honor, respect, the rule of law, just plain, simple decency. The renewal of the politics. It's about solving problems, looking out for one another, not stoking the flames of hate and chaos. As I said, America is about honor, decency, respect, tolerance. That's who we are. That's who we've always been. The certification of the Electoral College vote is supposed to be a sacred ritual, which we affirm. The purpose is to affirm the majesty of American democracy. But today's reminder, a painful one, that democracy is fragile. پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے بڑے بڑے بول بولے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت لمبے عرصے تک امریکن ایڈمنسٹریشنز میں اپنا کردار ادا کر چکے ہوئے ہیں، اور اب تو وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، اور 21 جنوری کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے نئے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ باتیں وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹوریشن کا عمل ہوگا آئندہ 4 سال میں، ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کا۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کا کوئی پرابلم ہے۔ مسئلہ اس ڈویسونیس کو سالو کرنے کا ہے، مسئلہ حل کرنے کا ہے، چونکہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن بھی آئل کی بالکل اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ آئل کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں جو کینڈڈ ٹاک ہے وہ نہیں کرنے کو تیار، صرف وہ سلوگنیئرنگ قسم کی جو پالیٹکس ہے وہ دونوں ہی کرتے ہیں۔ امریکہ مجھے بہت پسند ہے، کینیڈا میری جان ہے، اور بھارت سے بہت محبت ہے چونکہ ہماری سویلائزیشن ہے، اور اسرائیل چونکہ وکٹم رہا ہے، اور یہودی بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ہمیشہ برا سلوک ہوا، اس لیے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ تو یہ 4 کنٹری خاص طور پر میں اس کو اوپنلی کہتا ہوں کہ ان کے لیے میری بہت نیک تمنائیں ہیں۔ امریکہ ہم کینیڈین کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارا دوسرا گھر ہو، بہت پسند ہے۔ وہاں کوئی بھی پارٹی آئے، کوئی بھی سرکار آئے، امریکن معاشرہ جنرلی مجھے بہت اچھا ہے، لگتا ہے، فریڈم ہے، اسپیس ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے جو ادارے ہیں جو گورن کرتے ہیں، میڈیا ہو اور پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، پالیسی میکرز ہوں، انہوں نے اپنے گفتگو کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن جو کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مگر یہ ڈائلاگ ممکن مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ کہنے کی حد تک تو پریزیڈنٹ الیکٹ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسروں کی بات سنے بغیر، ان کو اسپیس دیے بغیر کیسے آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ایک بات اور جس سے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کا بھی کہنا ہے، اور بھی امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت دکھ ہے کہ پوری دنیا کو امریکہ کا یہ والا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا یا دیکھنے کو ملا۔ نہ گھبرائیے، جو ریالٹی ہوتی ہے وہ رہتی ہے، آلریڈی دنیا کو پتہ ہے، خود امریکنز کو پتہ ہے کس قدر ڈویسونیس ہے۔ اب یہ ڈویسونیس پہلے بھی سڑکوں پہ ناچ رہی تھی، جو ہم نے کووڈ کے زمانوں میں جو بڑے بڑے خوفناک لوٹ مار کے پروٹیسٹ دیکھے ہیں، تب بھی یہ تشدد ناچ رہا تھا، وہ دوسری طرف سے تھا، اب تشدد اس طرف سے آیا ہے۔ دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ ڈائلاگ
کا رستہ اپنائیے اور ڈائلاگ کا رستہ ایک ہی طریقے سے چل سکتا ہے جب تک میڈیا اس میں اپنی پارٹی بازی چھوڑ کے دونوں طرف کو ایکولی اکاموڈیٹ نہیں کرتا۔ آج کا بلا تکلف تجزیہ یو ایس کے جو بہت ہی وائلنس والے پروٹیسٹ ہیں اس پر سننے اور دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ ضرور کنٹریبیوٹ کرتے رہا کریں، چونکہ آپ کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت وائٹل ہے۔ اس سے آپ تک ہم اپنے کھرے کھرے وچار اسی طرح لے کر آتے رہیں گے۔ TagTV.info کی ویب سائٹ پہ جائیے یا TagTVSouthAsia.com کی ویب سائٹ پہ جائیے، ہماری 2 ویب سائٹس ہیں، وہاں پر ڈونیٹ کا آئیکن کلک کیجئے یا ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل کے آئیکن کو کلک کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پرسنل یوٹیوب کا چینل ہے طاہر گورا کے نام سے، وہاں پہ بھی ہم نے یہ آئیکن دیا ہوا ہے، اور میری جو ویب سائٹ ہے tahirgora.com اس کو بھی وزٹ کیجئے۔ وہاں پر آپ PDF ورژن میں میرے ناول اردو و ہندی میں بائی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اس طرح ہر وقت سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے خاص طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا بلا تکلف تجزیہ یو ایس وائلنس کے حوالے سے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.